बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद मुनीन अकरम। आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में जो सामरी एक बछड़ा बना के आया था और पूरी कौम काफिर हो गई, वो सारा वाक़या भी आपको इस मजलिस के अंदर सुनने को मिलेगा। और एक बहुत अहम पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तलवार क्यों नहीं चलाई, और हमारे बाकी अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा तलवार क्यों नहीं चलाई। तो वो उसका जवाब भी आपको इस मजलिस के अंदर मिल जाएगा। तो चलें आज की इस मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ये मूसा की कौम में देख लीजिए, मूसा ने तो ये कहा अभी किताब लेने जा रहे हैं, किताब तो अभी लाएंगे। इससे पहले कि हम तौरेत लेके आए, हम तुम्हारे ऊपर हारून को उस्ताद बना के जा रहे हैं। ये जो कहे वो करना, ये जो बताए वो करना, जो सिखाए वो करना। वहां मसला ही कुछ और हुआ। अभी किताब नहीं आई, किताब आने से पहले उस्ताद का इनकार कर दिया। उधर मूसा गए तौरेत लेने, यहाँ सामरी ने कहा छोड़ो हारून को, छोड़ो हारून को। और मूसा अब ना आएंगे ना किताब आएगी। मूसा गए मर, 40 दिन गुजर गए, वादा 40 का था, नहीं आए, वो वहीं कोहतूर पे मर गए। आओ मूसा भी मर गए, अब मूसा का खुदा भी नहीं है, वो भी मर चुका। तो हारून का क्या काम? हम तुम्हारे लिए खुदा बनाते हैं। सामरी ने कहा आओ हम तुम्हारे लिए खुदा बनाते हैं। सब जमा हो गए, बना दीजिए खुदा, बना दीजिए। कहा तो फिर सोना लाओ, जितना तुम्हारे पास सोना है सब ले आओ। जिसके पास जितना सोना था लाके ढेर कर दिया सामरी के पास। उसने उस सोने को गलाया, गला के एक बछड़े का बच्चा बनाया। इतना सोना था कि एक बछड़ा बन गया। पूरा बछड़ा नहीं बन पाया, बच्चा बना। मतलब कुल इतना सोना यहूदियों के पास था कि एक बछड़े का मुजस्समा बन सके, भेड़ के बच्चे का मुजस्समा बन सके। उसको एक बुलंद तख्त पे रख दिया और कहा इसके चारों तरफ तवाफ करो, और जब हम कहें तब सजदे में झुक जाना। जब ये बोलने लगे तो सब सजदे में झुक जाना। सबने तवाफ करना शुरू किया। कुछ देर के बाद वो बोला भे, सब सजदे में झुक गए। उनका ये है तुम्हारा खुदा, ये तुम्हारा खुदा है, अब इसकी पूजा करो, इस पे चढ़ावे चढ़ाओ। उस सोने का बछड़ा बोलने लगा। उस बोलने से सबको यकीन आ गया ये खुदा है। और ये नहीं देख रहा है कि इस खुदा का खालिक सामरी बना हुआ है। यानी आप देखिए कि 1 महीना 10 दिन में पूरी कौम इतने पक्के अल्लाह मियां को छोड़ के, रजिस्टर्ड अल्लाह मियां को छोड़ के इतनी जल्दी कन्वर्ट हुई, इतनी जल्दी बदली, इसलिए कि वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसे छोड़ना आसान था, ये दिखाई दे रहा था, इसे मानना आसान था। जल्दी से मान। और फिर ये कि सोने का था, फिर ये कि खुद इनका माल इस अल्लाह में लगा हुआ था। उस अल्लाह में तो मूसा का कुछ भी नहीं लगा था, और कौम का क्या लगा था? कौम का तो कुछ लगा ही नहीं। वो तो मुफ्त का अल्लाह था, तो मुफ्त वाला छोड़ने में आसानी है। इसको कैसे छोड़ें? इसमें लगा है माल। ये अल्लाह लिमिटेड है, इसमें सबका माल लगा है, मुश्तरका सरमाया।
اس کو کیسے چھوڑیں؟ اور پھر سامری کا احسان کہ اس نے ایک اللہ ہمیں بنا کے دیا، اور پھر یہ کہ وہ اللہ تو خالی بولتا ہے تو موسیٰ سے بولتا ہے، یہ تو ہم لوگوں کے سامنے بول رہا ہے، ہمارے سامنے، اور کتنا قریب ہے کہ ہم اسے چوم سکتے ہیں۔ سب بچڑے کو چوم رہے ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اس کے قدموں کو چوم رہے ہیں۔ ایسا اللہ چاہیے، اور اتنا بڑا اللہ نہیں چاہیے، بچہ اللہ چاہیے، تاکہ ہماری بزرگی میں رہے، ہم کہیں ابھی بچے ہو، ابھی تو تم بڑے ہوگے، پلو گے، بڑے شوق یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ اپنے پلے پالنے میں ہو، تاکہ ہم احسان رکھیں۔ ہمارے سامنے تو اللہ میاں نے چلنا پھرنا شروع کیا، جھولے سے قدم تو ہمارے سامنے نکالے، ابھی تو انہوں نے ہمارے سامنے تو بولنا شروع کیا، ابھی ہیں کتنے بڑے، واہ یہ ہیں ہمارے اللہ میاں، احسانات جتائیں۔ کیا اللہ ہی احسانات جتاتا رہے گا؟ ہم نے تمہارے لیے یہ دیا، تمہیں یہ نعمتیں دی، تمہیں ڈانٹ سنتے 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 عاجز ہو گئے تھے، کہاں تک احسان گنائے گا؟ یہ دیا، یہ کیا، اب دیکھ کے تو میرے سامنے بنا، ہمارا تیرے اوپر احسان ہے، ہم سونا نہ دیتے تو تو بنتا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب جناب آئے موسیٰ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سب جمع ہے وہاں، رات و دن بچڑے کے سامنے، بچڑے کی باتیں موضوع ہی بدل گیا، سوائے بچڑے کے کوئی موضوع ہی نہیں ہے، ایک آدمی بھی اس اللہ کی بات ہی نہیں کر رہا، جدھر جا رہے ہیں موسیٰ بچڑے کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہاں جا کے دیکھا تو دیکھا وہ سونے کا بچڑا، اور سب آ کے موسیٰ موجود ہے، نبی موجود ہے، نبی کے سامنے وہی پوری قوم موسیٰ کی اسے سجدے کر رہی ہے۔ دیکھیے موسیٰ نے قوم سے کچھ نہیں کہا، دیکھا اجے نہ قوم لفٹ کرا رہی ہے حضرت موسیٰ کو، نہ حضرت موسیٰ قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سامنے دیکھا سامری، کہا یہ تو نے کیا، تو نے کیا۔ سامری زندہ رہے گا لیکن چلاتا پھرے گا ہمیں چھونا نہیں۔ ایسی بیماری ہوئی کہ جنگل میں بھاگ گیا، اور جو قریب آتا تھا نہ ہم کو کوئی دیکھے نہ ہمیں کوئی چھوئے، یہ بیماری ہو گئی، یہ بیماری ہو گئی، نہ کوئی ہمیں چھوئے نہ ہم کسی کو چھوئیں گے۔ یہ بیماری کیسی ہوئی؟ کوئی نہ ہمیں چھوئے نہ ہم کسی کو چھوئیں گے۔ اب سامری کی اولاد ہوئی، چونکہ سامری چلاتا تھا کہ کوئی ہمیں نہ چھوئے نہ ہم کسی کو چھوئیں، گھبراتا تھا، چھونا نہیں چھونا نہیں، اور خود بھی کسی کو نہیں چھوتا تھا۔ اولاد ہوئی تو اولاد یہی کہتی ہوئی پیدا ہوئی، اور جب وہ پوری دنیا میں پھیل گئی، تمام دنیا میں پھیل گئی، تو اس کا نام رکھا گیا اچھوت۔ نہیں سمجھے یہ لفظ اچھوت کا؟ چھونا نہیں، برہمنوں نے کہا چھونا نہیں، یہ سامری کی اولاد کیسی سزا موسیٰ نے دی، چھونا نہیں۔ آج تک پوری نسل جہاں جہاں آباد ہے، ہٹو ہٹو، چھونا نہیں، ان کو چھونا نہیں۔ اچھوت اچھوت، جتنے اچھوت ہیں سب سامری کی اولاد۔ کیسی موسیٰ نے سزا دی۔ اب باری آئی قوم کی، اللہ نے آیتیں نازل کی، کہا ان کی سزا موسیٰ سن لو، رات کے اندھیرے میں سب تلواریں نکالیں اور ایک دوسرے کو ماریں، یہ ہے ان کی سزا، جو جس کو مار لے تو تم تائب ہو سکتے ہو، ورنہ معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ رات بھر تلواریں روز چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، مارو ایک دوسرے کو، مارو ایک دوسرے۔ سزا دیکھیے کیسی دی گئی، آپس میں ایک دوسرے۔ اب کیا موسیٰ اور ہارون مارتے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ،
اگر موسیٰ ہارون دونوں بھائی مل کے امت کی اس حرکت پہ کفر پہ تلوار چلاتے تو یہی تو تاریخ میں لکھا جاتا خود ہی اپنی امت بنائی اور موسیٰ ہارون نے مل کے مار ڈالا. اب لوگ کہتے ہیں نبی کو معلوم تھا کہ ہم منافق ہیں تو مارا کیوں نہیں, علی نے کیوں نہیں مارا؟ اگر دونوں بھائی مارتے تو کیا خود ہی بنایا خود ہی مارا, خود ہی امت بنائی اور دونوں بھائیوں نے مل کے مار ڈالا. نہ موسیٰ نے مارا نہ ہارون نے مارا, نہ یہاں کے موسیٰ نے مارا نہ یہاں کے ہارون نے مارا. آپس میں ایک دوسرے کو مارو, اب تک مار رہے ہیں. یہ سزا ہے, بچڑا پوجنے کی سزا ہے. کون سا بچڑا؟ وہ سامری کا بچڑا تھا, یہ ثقیفہ کا بچڑا تھا. موسیٰ نے کہا ہارون یہ کیا ہوا؟ کیا تم نے ان کی نگرانی نہیں کی؟ بھائی نے بھائی سے سوال کیا, کیا تم نے ان کی نگرانی نہیں کی؟ کہ بھائی آپ کے جانے کے بعد انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور اس قوم نے ہم کو کمزور کر دیا. بس یہ کافی ہے ہارون کا کہنا کہ اس نے ہمیں کمزور کر دیا. کمزور تو جب ہی ہوگا نا آدمی جب پوری قوم کسی کو چھوڑ دے. تو چونکہ نمونہ پیش کیا جا چکا تھا اس لیے اب ضرورت نہیں ہے کہ محمد محشر میں علی سے پوچھیں کہ کیا تم نے ان کی ہدایت نہیں کی تھی. اب ضرورت نہیں ہے کہ محمد علی سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا علی, ہم تو تم کو امت پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو پہلے ہی محمد نے علی سے کہہ دیا میرے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں کمزور کر دیا جائے گا. اب جب کمزور کر دیا گیا تو اب کیا شکوہ کہ علی نے تلوار کیا نہیں اٹھائی, تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اور یہ بھی کہہ دیا کہاں تلوار نکالنا, تلوار نکال لینا لیکن جب تک 40 ساتھی نہ ملیں. آپ نے دیکھا 40 راتوں میں میں واپس آ جاؤں گا, راز کچھ 40 میں ہے. چاہے وہ بنی اسرائیل ہو یا مسلمان ہو, 40 میں کوئی راز ہے. 40 ساتھی مل جائیں. کیا 40 مدینے میں علی والے نہیں تھے؟ علی کو 40 ساتھی نہیں ملے کہ تلوار نکال لیتے اور پیغمبر کے فرمان پر شروع ہو جاتے. اعلان کیا علی نے, گھر گھر گئے 40 آدمی آ جاؤ, فلانے میدان میں 40 آ جاؤ, سر سے کفن باندھ لو تلوار لے کے, اور روز جائیں 14 سے زیادہ نہ ہو. 40 پورے نہ ہوئے, 40 پورے نہیں ہو رہے. 1400 سال اسلام کو گزر گئے, مہدی کے اب تک 313 نہیں پورے ہو رہے تو علی کے 40 کیسے پورے ہو جاتے؟ ابھی یہاں بھی تو یہی شرط ہے, جس دن مہدی کو 313 پورے مل جائیں گے آ جائیں گے. کس قیامت سے یہ اوقات گزر رہے ہیں. یہ وقت کوئی آپ کو مہلت نہیں ملی ہے دنیا کے انسانوں کو, یہ تیاری ہے 313 کی, یہ تیاری ہو رہی ہے. ایک ایک کئی ہزار برس میں تیار ہو رہا ہے. وہ آدمی کتنا قیمتی ہوگا کہ جو برسوں میں تیار کر کے وہاں بھیجا جا رہا ہے وادی خضرا میں. اب تم جاؤ, اب تم جاؤ, اب تم جاؤ. 313 کا جب آخری وہاں پہنچے گا تب وہ اعلان کریں گے ہم آ گئے. اچھا آپ کے پاس ذوالفقار ہے, خدائی طاقت ہے, آپ اکیلے کافی ہو بھائی. یہ 313 کی کیا شرط ہے, اور وہاں علی کافی تھے, وہاں 40 کی کیا شرط ہے؟ اگر اکیلے ہی سارے کام کرنا ہوتا تو اللہ اکیلا کافی. 1,24,000 انبیاء کی کیا ضرورت ہے؟
سارے کام اللہ میاں خود ہی کر لیتے، اور جو اللہ میاں کے پاس فرشتوں کی کیا کمی ہے؟ سارے کام تو جبریل ہی نپٹا لیتے ہیں، یعنی سارے کام تو جبریل کر لیں، تو پھر یہ کام بھی کر لیں کہ جا کے لا الہ پڑھوا لیں، مسلمان بنا لیں، کافروں کو ختم کر دیں، گھر گھر جا کے سارا کام کر لیں۔ نہیں، پوری ایک یہ قدرت کا نظام ہے کہ نمائندہ آئے، پیدا ہو، بچپنا ہو، پھر جوانی ہو، پلے بڑھے، قوم کے سامنے آئے، یہ پورا پلان ہے اللہ کا۔ اگر فرشتوں ہی سے کام لینا ہوتا تو آدم کا پتلا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر اس کے بعد 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی کوئی ضرورت، چونکہ اس نے جس طرح اپنی کائنات کا نظام ہدایت چلانا چاہا، یہ اس کا ارادہ ہے، اس میں کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو پیغمبر بھی اکیلے نہیں بلکہ علی ساتھ آئے، موسیٰ اکیلے نہیں ہارون ساتھ آئے، یہ اس کا نظام ہے، آپ کو اس میں کچھ بولنے کا حق نہیں ہے۔ اور جب علی آئے تو پیغمبر نے کہا 40 تو ہوں، اور جب مہدی آئے تو 313 تو ہوں۔ تو اب جو آئے گا علی کے بعد جو آئے، میدان میں آئے، تلوار کھینچے، تو اس کے لیے شرط رکھ دی 40 ہوں۔ لوگ کہتے ہیں امام حسن نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ 40 نہیں ہوئے، 40 ہو جاتے تو حسن جنگ کرتے۔ اب تیسرے امام آئے، انہوں نے کہا کہ 40 کے لیے کہا تھا نانا آپ نے، میں 40 پہ نہیں رکا، 72 بنائے ہیں تو آیا ہوں۔ 72 بنائے، اور 72 ہم نے بنائے ہیں 10 برس میں، 10 برس میں 72 بنائے۔ مہلت ملی حسین کو، 72 بنائے۔ اب زین العابدین نے جنگ کیوں نہیں کی؟ پھر محمد باقر نے جنگ کیوں نہیں کی؟ اب 40 ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں، اب تو تعداد بڑھ گئی 313۔ کربلا کے 72 کے بعد فوراً تعداد آ گئی بدر والی 313۔ 313 ہوں تو پھر امام آئے، 72 کا کام ختم ہوا، اب تعداد بڑھی 313۔ پھر وہیں سے کام شروع ہوا، جو آغاز تھا یعنی بدر، تو اختتام بھی 313 پہ، آغاز بھی 313 پہ۔ اب یہ 313 میں بھی راز ہے، 40 میں بھی راز ہے، 72 میں بھی راز ہے، 14 میں بھی راز ہے، 12 میں بھی راز ہے، 5 میں بھی راز ہے، اور 1 میں بھی راز ہے۔ شروع اپنے سے کیا، شروع اپنے سے کیا، ہم اکیلے واحد سے بات شروع کی، اور پھر تعداد دکھاتا گیا، اور تعداد مقرر خود کرتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہی باتیں سمجھانے کے لیے اس اشرے کا یہ موضوع رکھا ہے۔